अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की परनूर सातों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम सदाए कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमने बिल्कुल आगाज़ कुरान से शुरू किया था और पूरी तरतीब और तसलसल के साथ आज हमारा सबक पहुंचा है सूरह बकरा की आयत नंबर 96 तक, जिसमें इरशाद बारी ताला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हयातिम वमिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फि सनतिन वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। और आप उनको आम लोगों से बढ़कर दुनियावी ज़िंदगी का हरीस पाएंगे। उनका हाल तो ये है कि आप उनमें से एक एक शख्स को ज़िंदगी की हवस में मुब्तला पाएंगे कि उसकी उम्र हज़ार हज़ार बरस तक हो जाए, और फ़र्ज़ किया कि उनकी उम्र इतनी हो भी जाए तो फिर भी वो अल्लाह के अज़ाब से तो नहीं बच सकते। उनके आमाल पूरी तरह अल्लाह की नज़र में हैं। नाज़रीन किराम, ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत भी है, आज़माइश भी है और इम्तहान भी है। अगर तो इस दुनिया की ज़िंदगी जो कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत के साथ हदायत की नेमत मिल जाए तो ये दुनिया सिरातुल जन्ना है, और अगर इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में हदायत से महरूम हो जाए तो ये सिरातुल जहीम है। नाज़रीन किराम, इसलिए कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़माइश के लिए, इंसान के इम्तहान के लिए रंगीनियाँ भी रखी हैं, कशिश भी रखी है। और अगर इंसान दुनिया की रंगीनियों में खो जाए और उन रंगीनियों में अपने खालिक व मालिक और उसकी अताओं को फरामोश कर दे तो ये इम्तहान बन जाती है ये दुनिया की ज़िंदगी। और फिर अगर इस इम्तिहान में इंसान नाकाम हो गया तो मैंने अर्ज़ किया है कि यही दुनिया जो कि हसना होनी चाहिए थी फिर वो हसना नहीं रहती बल्कि सय्यात का मरकज़ बन जाती है, और फिर इसकी मंज़िल, इस राह की मंजिल जहीम, या जिसे हम कहते हैं कि जहन्नम की आग बन जाती है, और जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कलामुल्लाह में बार बार मुख्तलिफ़ मकामात पर ऐलान किया है। नाज़रीन किराम, इस दुनिया की ज़िंदगी के झमेलों में हमारे लिए सदाए कुरान क्या है, हमारे लिए सिरातुल जन्नह का रास्ता क्या है, ज़ाविया क्या है, फ़िक्र क्या है, अमल क्या है, इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरी दाईं जानब नाज़रीन किराम आपके माशाअल्लाह बहुत पसंदीदा स्कॉलर हैं, आलिम हैं, PhD डॉक्टर हैं, उस्ताज़ हैं, जनाब डॉक्टर मोहम्मद हसनैन। माशाअल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। जब भी आते हैं हमारे प्रोग्राम में तो कोई ना कोई हमें तोहफ़ा भी पढ़ने के लिए दे के जाते हैं, और इस लिहाज से इनका हमारे ऊपर माशाल्लाह ये एक अलग से एहसान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह डॉक्टर साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन किराम, मेरी बाईं जानब पूरी तैयारी के साथ माशाल्लाह मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं कि वो हमारे लिए फ़िक्र के ज़ावियों को अयां करती है। और मुफ्ती भी हैं आप, आलिम भी हैं, आप भी उस्ताज़ हैं, जनाब मुफ्ती हस्सान इदरीस अब्दुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मुफ्ती साहब? बखैर व आफियत, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक सूरह बकरा की आयत नंबर 96 पर आ गया है। सबकन सबकन अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले यहूद का ही तज़किरा चल रहा है, और उसको ही दलील बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ कलाम फरमाया है कि कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, और अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं तो फिर मौत की तमन्ना करें। ये हमारे पिछले प्रोग्राम में बात गुजरी थी।
اور آج اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ایک نیا دعویٰ کیا ہے کہ حریص ہیں، یہ موت کی تمنا بھی نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہزار برس تک ہو جائے۔ تو اللہ نے ایک الزامی جواب بھی دیا ہے یہاں پر، اگر 1000 برس ہو بھی گئی تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہم نے کیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کمائے ہیں اللہ کی نافرمانیوں پر مبنی، کیا ان کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ تو تھا ان کا طرز زندگی یہود کا، کہ دنیا کی زندگی میں حریص ہونا اور پھر یہ سمجھنا، اس زوم میں مبتلا ہونا کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ لیکن آج ہم بھی انہی کے طرز پہ زندگی گزارتے ہوئے، ہم بھی دنیا کے جھمیلوں میں، رنگینیوں میں، خوبصورتیوں میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، مال کی حرص میں اور ہوس میں، جمال کی حرص میں اور ہوس میں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہ ہمارا مال کم ہو، نہ جمال کم ہو، اور نہ کمال کم ہو۔ کمال سے مراد اختیار ہے، اتھارٹی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، یہ تینوں چیزیں آنی جانی ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ یہ برف ہے، یہ پگھلتی رہتی ہے۔ مال بھی ایک برف ہے، اس نے پگھلنا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ جمال ایک برف ہے، پگھلے گی، ختم ہو جائے گی۔ کمال ایک برف ہے، پگھلے گی تو جب کمال ختم ہو جائے گا، انسان کے پاس پرفیکشن اختیارات دنیا کی زندگی کے ختم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں انسان کے فکر و نظر میں، اور اس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہم لک الحمد کما انت حلہ فصلی علی محمد کما انت حلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے تمہیدی باتیں کی ہیں وہ یقینی طور پر بڑی ہی مدلل اور اپنے اندر بڑی ہی معنویت رکھتی ہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جی، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، جو بھی اللہ کی مخلوق ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اس نے تو اس دنیا سے جانا ہی ہے، اور یہ ختمی بات ہے۔ جو آپ نے مال کی بات کی، جو آپ نے حرص کی بات کی، دیکھیں فطرتی طور پر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لمبی عمر گزارے، یہ کوئی غیر فطرتی بات نہیں، احادیث میں بھی آتا ہے، اور ہر شخص کا یہ طبعاً وہ موت سے نفرت کرتا ہے، اس کو مرنا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن جو آیات آپ نے تلاوت کی ہیں سورۃ البقرہ کی، اس کے اندر یہود کا بتایا جا رہا ہے، یہ یہودی اہل کتاب تھے، یہ مشرک جو تھے وہ تو آخرت کے منکر تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکوں سے بھی زیادہ دنیا کے حریص ہیں، یعنی کہ یہ تو اہل کتاب تھے، یہ تو موت کے تصور کو تو مانتے تھے، لیکن ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ بہت لمبی زندگی گزارے، اور زندگی ڈاکٹر صاحب گزارنے کا اگر مقصد یہ ہو کہ اس میں نیکیاں ہو، صلہ رحمی ہو، اور معاشرے کے اندر تعمیری کام کیے جائے، تو یقینی طور پر ایسی زندگی تو بہت رحمت ہیں، اور ایسی لمبی عمر بھی اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ اب دیکھیں، جہاں تک تعمیری کاموں کا تعلق ہے، درخت تعمیری کام کرتا ہے اور اس میں خاموشی ہوتی ہیں، کبھی کسی درخت نے بڑھتے ہوئے کوئی چیخ و پکار نہیں کی، لیکن جب بھی ہم منفی کام کرتے ہیں، تخریبی کام کرتے ہیں، ایک ٹہنی کو توڑیں تو شور بچتا ہے۔ عمارتیں بنتی ہیں، کبھی شور نہیں آتا، تعمیر ہو رہی، تعمیر ہمیشہ خاموشی سے ہوتی ہیں، لیکن جب اینٹ ٹوٹتی ہیں، ایک اینٹ توڑنی پڑ جائے پوری بلڈنگ میں، تخریب کے لیے دھماکے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں یہود کا جو تصور تھا لمبی عمر رہنے کا، اس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر ہم انہیں 1000 سال بھی زندگی دے لیں، لیکن ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ان کی کرتوتیں ٹھیک نہیں ہیں، کہتے کیا ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، اولاد یعقوب میں سے ہیں، اگر ہم جہنم میں گئے بھی الا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہوں گے۔ کیا یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے کہ کرپشن ہے، بے ایمانی ہے، بازاروں میں فحاشی اور بے اورانی کے بازار گرم ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، جنت میں جائیں گے، اگر گئے بھی تو جہنم میں کچھ دن۔ اللہ نے خطاب تو یہاں یہود سے ہی کیا ہے، لیکن صدائے قرآن سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہود جو ہیں، یہودی کی فطرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک ایک ان کا نصب العین ہے۔ وہ نصب العین کیا ہے؟ مال کی بڑھوتری،
مال زیادہ کمانا، یہ کمیونزم کا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کمیونزم کا نظام انہوں نے بنایا تھا نا، اس کی بنیاد استحصالی تھی کہ یعنی کہ جس کے پاس اقتدار ہوگا وسائل بھی اس کے پاس ہوگے۔ پھر انہیں سرمایہ دارانہ نظام پیدا کیا۔ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے، جہاں سے مرضی کمائیں، جس مرضی کا استحصال کریں، جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے کما لو۔ وہ سود کا جو سارا نظام برپا کیا ہوا ہے آپ کی پوری۔ اجازت سے ذرا مفتی صاحب جی جی بالکل بالکل۔ مفتی صاحب مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے اس سارے تناظر؟ بہت شکریہ پہلے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ آپ نے یہ خوبصورت صدائے قرآن کا جو یہ پودا لگایا ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی ہم تقریباً 100 آیت تک پہنچنے والے ہیں، سنچری کرنے والے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ اور میں تہجید نعمت کے طور پہ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ میری ماں روزانہ الحمدللہ صبح 7 بجے آپ کا پروگرام دیکھتی ہیں، اور پورے گھر والے اور اس کے علاوہ میرے متعلقین سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لائیو دیکھیں اور سمجھیں، اور یہ سب کا سمکن چلا آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ قرآن فہمی کی طرف بہت بڑا قدم ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں سویڈن کے گستاخ کی، جو گستاخ قرآن کا معاملہ ہوا، توہین قرآن کا معاملہ ہوا، اس کا جواب یہی ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ اگر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کو تھام لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہاری کامیابی رکھی ہے۔ حضرت نے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی یہود کے حوالے سے۔ دیکھیں ہم چلے تھے سورہ فاتحہ سے، سورہ فاتحہ میں ایک آیت اس کے تتمہ میں آتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب سے چلتے چلتے اگر آپ جس آیت پہ پہنچے ہیں، اگر آپ ابھی سے اس کی لسٹ بنائیں، یہود کی لسٹ بنائیں، اور یہود کی ایک لسٹ میں آپ کے اندر یہ بات جو ہے وہ آپ کو لکھنے میں آئے گی کہ یہودیوں کا یہ خواہش تھی، یہ طمع تھا کہ وہ لمبی عمر گزاریں۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کو بنایا رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا اس دنیا کو میں ختم کر دوں گا۔ اور امام غزالی اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ زمین کے فرش سے لے کے آسمان کی چھت تک رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1 سال نہیں 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے اور اسے اچک کے لے جائے، ایک وقت آئے گا کہ یہ دانے ختم ہوتے جائیں گے اور جو ہے وہ آخر کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہودیوں کا یہ مطمع نظر تھا کہ وہ لمبی عمر گزاریں، اور وہ موت سے کراہت کرتے تھے۔ دیکھیں موت سے تو کراہت ہر بندہ کرتا ہے، لیکن ان کا بنیادی موٹیو یہ تھا کہ ہم آگے ہمارے پاس بھیجنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی تم کیا لے کر آ رہے ہو میرے پاس، تو وہ خواہش کرتے تھے کہ ہمیں مطلب لمبی عمر مل جائے، لیکن آخر ان کو جو ہے یہ لمبی عمر مل جانے کے باوجود بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ بالکل۔ تو آج ہمارے لیے وہ تو یہودیوں کو خطاب ہو گیا کہ لمبی عمر ان کو مل بھی جائے تو ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ میں نے عرض کیا ڈاکٹر صاحب سے بھی، آپ سے بھی وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو طمع ہے، یہ لالچ ہے، جو مال کی، جمال کی، کمال کی اور دنیا کی رنگینیوں کی، یہ تو ایک فریب ہے، ایک سراب ہے۔ سراب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سڑک پہ دیکھتے ہیں کہ سامنے ہمیں پانی نظر آ رہا ہے، جب قریب جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو دنیا کی زندگی بھی تو ایسے ہی ہے کہ اگر ہدایت کے بغیر گزاری تو سراب پہ چل رہے ہیں، سامنے پانی نظر آ رہا ہے، قریب جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سراب کی زندگی سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ طمع اور لالچ کی جو ہمارے اندر بھی ایک خواہش ہے کہ دنیاوی رنگینیاں وہ مجھے مل جائیں، مال مجھے مل جائے، جمال مجھے مل جائے، یہ تو عارضی چیزیں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی ہماری منزل کیا ہونی چاہیے؟ بالکل ہمارے فکر کی اور عمل کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا۔ دنیا ایک عارضی شے ہے اور یہ مسافر خانہ ہے، انسان ابن سبیل ہے، اور کبھی کوئی مسافر بھی جو ہے وہ سرائے میں دل لگایا کرتا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں انسان کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر۔ انسان اپنی اصل منزل ہماری آخرت ہے، اور اس آخرت کے لیے ہمیں ایک آپ نے پچھلی آیت میں بھی آئی، اس میں موت کے حوالے سے اللہ سے، موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ موت کی خواہش کرنا اور موت کی تمنا کرنا یہ دو الگ شے ہیں۔ موت کیا ہے؟ مومن کے لیے ایک واعظ ہے، ایک نصیحت ہے، ایک ملاقات ہے۔ اس لیے ہم جس کسی کے گھر جاتے ہیں اور گھر جانے کے نتیجے میں اگر وہ 3 بار دروازہ نہ کھولنے کے نتیجے میں ہم دل کے اندر کوئی برائی نہ لائیں، ہم پھر یہ نیگیٹو بیان کرتے ہیں کہ یہ میری سب سے بدترین ملاقات تھی کہ اس بندے نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، مجھ سے ملاقات نہیں کی، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین ملاقاتوں میں سب سے بدترین ملاقات، سب سے بری ملاقات اللہ یہ کہہ دے میں اس بندے سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ دنیا تو عارضی شے ہے۔ دنیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب، آخرت دور۔ اس لیے ہمارے اس وقت جو دنیا ہے نا، ہم اسی کو اپنا جو ہے رنگینی جمگٹھا، اسی کے رنگینیوں میں اتنے گھک گئے ہیں کہ آخرت بھول گئی ہے۔ تو لہٰذا جو مسلمان ہوگا، جو اہل ایمان ہوگا، اس کے اندر یہ تصور پیدا ہوگا کہ میرے اندر جواب دہی میرے سے ہونی ہے،
اور مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونا ہے, میرا حساب کتاب ہونا ہے, تو یہ چیز انسان کو موٹیو کرتی ہے کہ میں نے وہاں بھیجنا ہے جہاں پر جو ہے وہ آخرت میں سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. بہت خوبصورت مفتی صاحب آپ نے بات کی. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے. جی بالکل. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے بھی. ناظرین کرام, پروگرام صدائے قرآن ہے اور بہت خوبصورت آغاز ہوا گفتگو کا کہ جو انسان کو جو یہ ہرس ہے, یہ جو لالچ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جی لے, تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن حساب بھی پھر اتنا طویل ہی ہوگا. وقفہ ہے ناظرین کرام پروگرام صدائے قرآن میں, اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پروگرام صدائے قرآن ہے, صبح کی پرنور سے آتے ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96. ڈاکٹر حسنین صاحب ماشاءاللہ خوبصورت آغاز ہوا. اہل یہود کی تو خواہش تھی کہ ہماری عمر 1000 برس تک ہو جائے, لمبی ہو جائے, اور پھر اللہ نے اس کا جواب بھی یہ دے دیا کہ اگر ہو بھی گئی, اول تو یہ سوال ہی عبث ہے, اگر ہو بھی گئی تو کیا تمہارے اعمال کی جو سزا ہے اس سے تم بچ جاؤ گے؟ انسان بچ تو نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیں کہ اس میں سے اگر ہم صدائے قرآن تلاش کریں اپنے لیے, تو بریک میں جانے سے پہلے میں نے بھی الفاظ میرے آخری یہی تھے بریک سے پہلے کہ انسان بھی خواہش کرتا ہے کہ اس کی عمر لمبی سے لمبی ہو. وہ تو یہود کی بات نہیں, ہم بھی کرتے ہیں. تو کیا لمبی عمر کی خواہش رکھنا کوئی ایسی بات ہے کہ شریعت کے تقاضوں کے برعکس ہے یہ بات؟ اور الفاظ میرے یہ بھی تھے کہ جتنی عمر لمبی ہوگی دوسری طرف حساب بھی اتنا ہی لمبا ہوگا. اب اس بنیاد پر کیا ہم زندگی کو کم کر کے اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ بس مجھے اٹھا لے, یا طویل اگر ہم زندگی کی خواہش کریں تو کیا یہ شریعت کے برعکس ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, دین اسلام جو ہیں وہ مکمل ضابطہ حیات ہیں. یہ آپ نے جو دونوں باتیں کی ہیں افراد تفرید پہ مشتمل ہیں. دیکھیں, لمبی زندگی کی دعا کرنا یا کسی کو کہنا کہ اللہ تمہاری زندگی دراز کرے, دعا دیتے ہیں اکثر, یا تو صدا قائم رہے, برکتیں ہوں, تجھے عمر خضری نصیب ہو, یہ حقیقت میں تو عقلی طور پہ بھی نہیں آتا. کسی کی عمر اتنی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے شریعت نے ایسی دعا دینے سے بھی منع کیا ہیں اور روکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے دور میں ایک عورت آپ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کے شکایت کی کہ موسیٰ میرا بچہ بہت چھوٹی عمر میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, آپ دعا کیجئے ان کی عمر ہو. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کتنی عمر میں فوت ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں 200 سال میں فوت ہو جاتا ہے, اتنی چھوٹی عمر میں. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسی امت آنے والی ہیں جس کی مجموعی عمر 60 سے 70 سال ہوگی. اس عورت نے کہا کہ کاش میں اس امت میں ہوتی تو ساری زندگی سجدے میں ہی رہتی, چھوٹی عمر چھوٹا عمل کر کر بڑی جنت کما سکتی. اس لیے چھوٹی عمر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ بھی ہے. اور قرآن اور حدیث میں تو خود آتا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, دنیا تو قید خانہ ہے مومن کے لیے, وہ تو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, اللہ سے ملنا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو آج مسلمانوں کو تکلیفیں آ رہی ہیں, جو مومن کو پریشانیاں آ رہی ہیں, وہ کس لیے آ رہی ہیں؟ وہ اس لیے اس کو برداشت کر رہا ہے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے, میں اپنی آخرت کی عدالت میں جا کے اپنا مقدمہ پیش کروں گا. تو اس لیے دنیا عارضی ہیں اور اس کے مقابلے میں آخرت ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر تو حرص ہیں, اس کو کیسے کم کیا جائے؟ اب مجھے بتائیں قرآن کریم میں یہ بات, مفتی صاحب اس بات پہ اتفاق کریں گے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ نتقوا اللہ, ڈرو بھی اللہ سے ڈرو. یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کسی پرہیزگاری کا نام نہیں ہے, کسی نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے, روزے ذکر و اذکار کرنے کا نام نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے. ڈاکٹر صاحب آج لوگوں کے پاس رزق ہیں, میں معذرت کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں, ایسا رزق انسان کی زندگی میں آنے سے نماز کو ہی لے جائے, انسان کی زندگی میں آنے سے اللہ کے تعلق کو کمزور کر جائے, تو وہ رزق باعث رحمت نہیں ہے, وبال ہے. وہ وبال ہے. اس لیے کہا نا کہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک انسان پر ایسی آفات آئیں گی جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹ جاتا ہے,
ایک وبا ختم نہیں ہوتی دوسرے میں چلا جاتا ہے، کبھی ڈینگی ہیں، کبھی کرونا وائرس ہیں، کبھی کچھ ہیں، انسان سمجھ نہیں پا رہا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر ہم وہ وقت پائے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم پھر جانا جدھر تمہیں قرآن پھرتا ہے، اپنے تعلق کو قرآن کریم کے ساتھ مضبوط فرمانا، اور قرآن اس کا بہترین حل بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو تقوی بری زندگی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جو، صحبت صالحین کے ساتھ ہو جو۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب میں مفتی صاحب سے تھوڑی سی بات کر لوں اسی تناظر میں، پھر میں آپ سے دوبارہ یہ پوچھوں گا کہ یہ آپ نے جو کہا ہے کہ لمبی عمر کی دعا دینا، کیونکہ ہم تو عملی زاویے ڈھونڈتے ہیں اس پروگرام سے، قرآن ہمیں صدا کیا دیتا ہے، میں اس پہ ذرا دوبارہ آپ سے بات کروں گا۔ مفتی صاحب اسی تناظر میں جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا، آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب لمبی عمر پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ محمود ہے کہ مذموم ہے؟ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام دعائیں کراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے لیے عمر کی دعا بھی کی ہے، لیکن لمبی عمر اہم ہے برکت کے ساتھ، برکت کے بغیر نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا دی، انس بن مالک، بڑے طویل انہوں نے زندگی گزاری، تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں اور تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس دعا کی بدولت لوگوں کی سال میں ایک بار کھیتی پیدا ہوتی تھی، میرے 2 بار فصلیں پیدا ہوتی تھیں۔ صحیح۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی کی اس دعا کی برکت، دیکھیں برکت اہم ہے نا، برکت کے بغیر دیکھیں کوئی چیز جو ہے نا یہ عمر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، برکت اور ہدایت۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی بدولت میری عمر 100 سال سے اوپر ہوئی، میں نے اپنے 100 بچوں کو خود دفن کیا قبر میں۔ برکت کے ساتھ اہم ہے، کیونکہ ہم جب کسی کو دعا دیتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی اس کی عمر لمبی ہو جائے گی، صرف یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت جو ہے نا وہ آ جائے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات، مسلمان چاہے جتنی بھی لمبی عمر گزاریں، 70 سال ہو جائے، 80 سال ہو جائیں، آخر کار اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اب میں نیک عمل کر رہا ہوں، میرے اللہ سے ملاقات ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے 2 چیزوں کی ہرس بڑھتی ہے، ایک مال کی ہرس اور ایک عمر طوالت کی جو ہرس بڑھتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو جتنی بھی لمبی عمر ہو جائے لیکن وہ اس کے ساتھ اللہ کی رحمت اور برکت مانگنی چاہیے، برکت مانگنی چاہیے، رحمت مانگنی چاہیے۔ دیکھیں اگر رحمت برکت ہدایت کے بغیر زندگی ملی اور طویل بھی ہو گئی وہ تو عذاب ہے، دنیا کا بھی عذاب ہے، آزمائش ہے، آخرت کا بھی آزمائش اور ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا لمبی عمر سزاؤں میں بھی ڈال سکتی ہیں، اور لمبی عمر پچھلی سزاؤں کو بھی معاف کر سکتی ہیں۔ ہاں یہ بالکل نیریٹیو اس لیے کہ وہ اس بندے نے کوئی 90 سال 80 سال جو ہے وہ خدا کے ساتھ شرک کیا یا کوئی نافرمانی کی، آخری عمر میں اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، ٹھیک ہے، بالکل اسی زندگی کے دوام سے، بالکل ایسے ہی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اور آگے نکل جائے، تو اللہ سے زندگی مانگنی چاہیے لیکن ہدایت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، الفت کے ساتھ۔ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت کے ساتھ زندگی نصیب ہو۔ بالکل ایسے ہی۔ ڈاکٹر صاحب میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ دعا دینا لمبی عمر ہو، یہ تو مائیں ہر اپنے اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو دعائیں دیتی ہیں، تمہاری عمر لمبی ہو، تمہاری عمر دراز ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو اپنی عمر میں زیادتی چاہتا ہے، اضافہ چاہتا ہے، وہ صلہ رحمی کرے، پھر ہم کہاں رکھیں گے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جس طرح مفتی صاحب نے کہا نا برکت، یعنی کہ یہ کہنا کہ جا اللہ تیری زندگی وسیع کرے، برکت ڈالے، جس طرح حضرت انس کے بارے میں، حضرت انس بن مالک کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، بڑی خوبصورت دعا ہیں، اللہم اکثرنی مالی و ولدی و بارک لی فیما آتیتنی، کہ اللہ جو کچھ تم نے مجھے دیا اس میں برکت عطا فرما۔ لیکن ایسی زندگی جس کے اندر خدا کا خوف ہی نہ ہو، کون مانگنا چاہتا ہے؟ حدیث میں برکت والی زندگی کو اور بڑھوتری کو، صلہ رحمی کی جس طرح بات کی، اس کی تو احادیثیں ملتی ہیں، لیکن اس کو کبھی قدر کی نگاہ سے دیکھا نہیں کیا۔ جس طرح آپ نے بتایا نا لمبی عمر ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے تو ظاہری بات ہے 3 دن کی فاقہ کشی تھی۔ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی کی قدر کی ہے، کسی سے محبت کی ہے، وہ فاطمہ سے بری نہیں۔ آپ گھر گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر فاقے تھے، تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ ان کے نا چھاتی کے ساتھ لگ کے رونا شروع ہوگی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابو 3 دن فاقے سے ہوں۔ ظاہر بات ہے باپ کا دل تو تھا نا۔ آپ نے کہا فاطمہ جاؤ مصلی اٹھاؤ، جو چاہتی ہو لے لو۔ مصلی کی ساری نچلی جگہ سونے کی بن چکی ہوئی تھی، جب اٹھایا تو پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ حساب دینا ہوگا۔ کہا ابو فاقے کا حساب تو دے سکتی ہوں،
مال و دولت کا حساب فاطمہ نہیں دے سکتی. یعنی کہ میں جو عرض کر رہا تھا، مال آنے کے بعد نماز زندگی سے نکل جائے، ذکر و اذکار زندگی سے نکل جائے، تو اس مال اس زندگی کا کیا فائدہ؟ آج جدید دانشور یہ بڑا سوال کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ بھائی مسلمانوں کے پاس اللہ کی الہامی کتاب ہیں، ترقی تو مغرب کر رہے ہیں. سر سید اور بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے باتیں واضح طور پہ لکھی ہیں کہ بھائی مغرب اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، جن کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، جن کو رحمتیں مل رہی ہیں. آپ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ساری ترقی مغرب کی نہیں ہے، یہ ساری ترقی کل انسانیت کی ہیں. آج مغرب کے اندر مسلمان سائنٹسٹ بھی کام کر رہے ہیں، یہودی سائنٹسٹ بھی کام کر رہے ہیں، انڈین سائنٹسٹ بھی کام کر رہے ہیں، ہندو بھی کام کر رہے ہیں. یہ ایک اجتماعی ترقی ہیں. لیکن جب مسلمان اقتدار میں تھے، ترقی صرف مسلمانوں کی تھی. آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، بخاری کے اندر صحیح حدیث، متواتر حدیث آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو دنیا میں پانی نہ پینے دیتا. صحیح. میں اکثر اپنے طلباء کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا انسان نے دنیا میں کتنی زندگی گزارنی ہے؟ 50 سال، 60 سال. جتنی زندگی گزارنی اتنی محنت کر لیں. جتنی زندگی آخرت میں گزارنی ہے اس کی محنت بھی اتنی کرے. آخرت کی زندگی دائمی ہے، نہ ختم ہونے والی. جی بالکل ٹھیک ہے. پھر ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس بات کو اس طرح سے ہم کریں، اس کا کرکس نکالیں یا خلاصہ اس کا نکالیں، تو پھر یہ ہے کہ اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو یہ ہے کہ کسی کو لمبی عمر کی دعا دینا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، دی جا سکتی ہے. اللہ عمر دراز کرے، مائیں کہتی ہیں، باپ کہتا اپنے بیٹے کو، اساتذہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں، تو دی جا سکتی ہے. لیکن ساتھ بس یہ دعا ہونی چاہیے کہ لمبی عمر کے ساتھ ہدایت، عافیت، برکت، ہاں جی، برکت نصیب ہو. اس سے خالی لمبی زندگی وہ آزمائش بھی ہے اور امتحان بھی ہے. ناظرین کرام، اللہ ہم سب کی عمر دراز کرے لیکن ہدایت کے ساتھ. زندگی کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہدایت ہے. جس کو ہدایت نصیب ہو گئی تو یہ دنیا بھی جنت ہے. اور یہی اللہ چاہتا ہے نا، ربنا آتنا، مجھ سے مانگو، مجھ سے کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ نے یہ دعا ہمیں خود سکھلائی ہے کہ مجھ سے مانگو کہ یا اللہ پہلے دنیا حسنہ کر دے، پھر آخرت حسنہ کر دے. اور اگر دنیا حسنہ ہو گئی تو وہ اس ہدایت کے ساتھ ہوگی جو اللہ ہمیں دکھا رہا ہے، اس کلام اللہ میں صدا دے رہا ہے کہ اس ہدایت پر آ جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی حسنہ ہے اور آخرت بھی حسنہ ہے. لیکن اگر اس ہدایت پر اور اس صدائے قرآن پر لبیک نہ کہا تو پھر دنیا بھی عذاب ہے اور آخرت بھی عذاب ہے. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم دوبارہ چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96. مفتی صاحب، لمبی عمر ہونے کے تناظر میں بات ہو رہی ہے، اور آج کے ہمارے پروگرام کی صدا ہے اس ساری ڈسکشن کے نتیجے میں کہ اللہ سے لمبی عمر کی دعا مانگنی چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے، زندگی نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی، اور اس میں اگر ساتھ ہدایت مل جائے تو پھر یہی نعمت دنیا کی بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے. یہ تو طے ہو گیا. وہ سب ایک الجھن ہے کہ سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. صحابہ کرام نے نبی کریم سے سوال کیا، تفاسیر میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص 1000 برس تک جہاد میں مشغول رہا اور وہ نیکیاں کماتا رہا. یا رسول اللہ، ہماری عمریں تو اب تھوڑی ہو گئی ہیں، جیسے ہم نے ڈسکس کیا، آپ نے بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی، کہ 60-70 سال اوسط عمر ہے اب. جی. اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی، آپ کی عمر مبارک 63 برس. تو اسی دائرے میں گھومتی ہے ہماری عمر. زیادہ زیادہ کوئی 80 سال 90 سال پا لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو عمریں کم ہونا شروع ہو گئیں. سابقہ انبیاء کے دور میں عمریں بہت زیادہ تھیں، اور وہ سوال ویلڈ تھا صحابہ کا کہ
بنی اسرائیل میں لوگ ہزار ہزار برس تک مشغول جہاد رہتے تھے، تو اب جس کی عمر ہی 60 سال ہو وہ کیسے، وہ تو 100 سال بھی مشغول جہاد نہیں رہ سکتا؟ یا رسول اللہ وہ ہم سے زیادہ نیکیاں کما گئے، ہم اب کیا کریں؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ پہلے سابقہ انبیاء کی امتوں کی عمریں اتنی طویل ہوا کرتی تھیں، اب منیمائز کیوں ہونا شروع ہو گئی؟ اس میں کوئی خاص لاجک ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اس کے دو جواب بنیں گے، ایک میں دوں گا سائنسی اعتبار سے اور ایک دوں گا میں شرعی اعتبار سے۔ جی جی سائنسی اعتبار سے یہ ہے کہ یہ ارتقائی عمل ہے صحیح، اور یہ ایوولوشن ہے۔ عمریں کم ہونا یہ ایوولوشن ہے، ارتقائی عمل ہے، اس کے نتیجے میں عمریں کم ہیں۔ پہلے لوگوں کی عمریں بھی قد زیادہ ہوتی تھیں، قد کاٹ بھی زیادہ ہوتے تھے، ان کے جو ہے وہ ظاہری بات ہے، جیسے عاد و سمود کے بارے میں آتا ہے کہ پتھروں میں تراش کر، پہاڑوں میں تراش کر گھر بنا لیتے تھے، دیہوکل تھے۔ اب عمریں کم ہونا، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ صحیح۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اس امت کی جو عمر رکھی گئی ہے، جیسے انہوں نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے جو بیان ہوا، ایک بوڑھی عورت نے مکالمہ کیا کہ میرا 360 سال کا بیٹا فوت ہو گیا، تو اس پر حضرت موسیٰ نے تعزیت کی اور فرمایا کہ ایک امت آئے گی اس کی اوسط عمر 60 سے 70 برس ہوگی، اور یہ 60 سے 70 برس ہماری عمریں کم ہو رہی ہیں۔ اس عمریں کم ہونے کے نتیجے میں اصل میں اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ انسان نے ایجادات کر لی ہیں، ترقی کر لی ہیں، تو اس وجہ سے بیماریاں بھی زیادہ ہو گئی، انڈسٹریاں بن گئی۔ ایک تو یہ اس کا سائنسی جواب ہے۔ دوسرا اس کا جو جواب بنتا ہے دینی اعتبار سے کہ اس امت کا اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک نام رکھا ہے، اس کے مختلف نام ہیں: امت مرحوم، امت وسط، امت مرحومہ، امت مقتصدہ، یعنی درمیانی امت۔ تو لحاظ سے اب ہم جتنے بھی اس وقت قریب جا رہے ہیں وہ آخر کے قریب جا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے اب یہ سوال ہی معدوم ہے کہ عمریں کم کیوں ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو اس میں ہمارا جو یہ دور آخری دور ہے، آخری امت ہے، آخری نبی آیا، تو اس لحاظ سے اس کی عمر ہی کم رکھی گئی ہے، اور اس قلیل عمر میں ہم اعمال زیادہ کر سکتے ہیں، زیادہ نیکیاں پا سکتے ہیں۔ ہاں جی، وہ اللہ کی حکمت بہت خوبصورت اس آپ کا جواب ہے، لیکن اس حکمت میں پھر اللہ نے ایسے ایسے خزانے رکھ دیے 60 سال 70 سال کہ جو 1000 برس کی عمر میں بھی نہیں مل سکتے، جو سورہ قدر میں ہے کہ ایک رات پالو، تمہاری ایک رات کی عبادت وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، 86 برس بنتے ہیں۔ اور اگر اپنی زندگی انسان کی 60 سال ہے، اس میں 20 بھی اس نے لیلۃ القدر پا لی تو کہاں بات جا پہنچتی ہے، ملٹیپل ہو گیا صاحب، ملٹیپل ہو گیا ساتھ۔ تو اللہ نے اگر عمریں کم رکھی ہیں تو اپنی برکات کے، اپنی رحمتوں کے خزانے محاذ زیادہ رکھیں جو ان لوگوں کو نصیب نہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کیا تحفہ دیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں تحفہ دینے سے پہلے مفتی صاحب کی بات کو کرتا ہوں۔ اس امت کو اللہ نے پیکج بہت دیے ہیں، صحیح، وہ پیکجوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ ڈاکٹر صاحب لوگ آج کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوہ بن جائے، جو دعا کرے اللہ کے ہاں قبول ہو، تو چھوٹا سا وظیفہ ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد 27 مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو یہ 27 مرتبہ پڑھے گا اس کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوگی اور وہ مستجاب الدعوہ ہو جائے گا۔ ایک تو اس کا فائدہ، اصل فائدہ اس کا یہ ہے، ایک فائدہ اور بھی آتا ہے، جو شخص صبح 27 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کائنات کے اندر جتنے مومن مرد اور عورتیں ہیں، جتنے مومن اور مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، اتنوں نے جتنی نیکیاں کی ہیں اس بندے کے خزانے میں لکھی جائیں گی، سبحان اللہ، اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ عمل چھوٹا ہے، فائدے بہت ہیں۔ دوبارہ بتلائیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد 27 مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی کہ جو 27 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہم اغفر لی وللمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ اب دیکھیں پوری اللہ مجھے معاف کر دے، مسلمانوں کو معاف کر دے، مردوں کو، عورتوں کو، اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو معاف کر دیں۔ خزانہ مستجاب الدعوہ، خزانہ ٹریلین کے حساب سے مسلمان پوری کائنات میں ہوں گے، مومنین ہوں گے، ان کی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور یہ حدیث سے ثابت ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بہت بڑا پیکج ہے جو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جب بھی آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی ایک تحفہ دے کے جاتے ہیں وظیفے کا، اور آج ان کا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد صرف 27 مرتبہ اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ دعا کر لیں 27 مرتبہ، تو آپ
ایسے ہو جائیں گے، مستجاب الدعوات ہو جائیں گے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے لگے گا۔ اس میں ہڈن میسج کیا ہے کہ آپ نے صرف اپنے لیے نہیں مانگا، آپ نے تمام مومنین مومنات کے لیے مانگا ہے، تمام مسلمین مسلمات کے لیے مانگا ہے۔ تو اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ آپ خود غرض نہیں ہیں، آپ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں، تو اس لیے اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے تحفہ تھا، اور میری طرف سے جو آج پروگرام کے آخر میں اب وقت ہے ذکر صاحب قرآن کا۔ ناظرین کرام، غزوہ تبوک کا منظر ہے، اور اس غزوے میں، اس جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم آپ پہ قربان، دنیا و مافیہ کی ہر چیز آپ پہ قربان۔ ناظرین کرام، اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، مجھے کچھ تمہاری طرف سے شیئر چاہیے، میں نے سامان جنگ خریدنا ہے، سامان حرب خریدنا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں عام کہتے ہیں نا، مجھے چندہ چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس میں حصہ ڈالو، کتنا ڈال سکتے ہو اس جہاد میں۔ یہی وہ موقع ہے، بہت معروف ہے یہ بات، کہ جب تمام صحابہ قطار میں کھڑے ہو گئے اور اپنے گھر میں جو کچھ تھا وہ لے کر آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ اور اس صحابہ کی قطار میں جب کوئی اپنی باری پہ نبی کریم کے پاس جاتا تھا اموال کو لے کر، مال کو لے کر، تو نبی کریم پوچھتے تھے کتنا لائے ہو؟ ہر صحابی بتاتا تھا یا رسول اللہ اتنا لایا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل صحابہ، ان کی باری آئی تو پوچھا عمر کتنا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں اور آدھا گھر رکھایا ہوں۔ اب باری تھی رفیق یار، رفیق غار اور رفیق مزار کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو بکر بھی مال لے کر آئے ہیں، لیکن ان کا مال عمر کے آدھے سے بھی کم ہے جو وہ گھر چھوڑ کے آئے تھے، آدھا لے آئے تھے، تو آپ نے اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کتنا لائے ہو۔ آپ کو معلوم تو تھا، آپ نے وہ اس منظر کو بھانپتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ گھر کا سارا مال لے کر آ گئے تھے، آپ نے سوال کا رخ پلٹا اور یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کتنا لائے ہو، بلکہ آپ نے آغاز سے سوال ہی یوں کیا کہ ابو بکر گھر کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں جو سوئی بھی تھی وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، اس کے باوجود جبکہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے تھے، جب دیکھا کہ میرا گھر کا سارا مال عمر کے آدھے سے بھی کم ہے، ایک اوٹ میں کھڑے ہو گئے افسردہ سے ہو کر، ملال کے ساتھ، کہ میرے بھی کیا نصیب ہے، حالانکہ گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں، سوئی بھی نہیں رکھی، لیکن پھر بھی میں آج ہار گیا ہوں، عمر آگے ہے۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر سلام کر کے کہا یا رسول اللہ، اس وقت مجھے اللہ نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ اپنے دوست کو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرا سلام پیش کیجیے گا، کہ وہ مغموم ہیں، افسردہ ہیں اس بات پر کہ میرا مال تھوڑا ہے۔ اے نبی، اے اللہ کے رسول، اپنے دوست کو خوشخبری دے دیجئے، اللہ کہتا ہے میں اتنا خوش ہو گیا ہوں، اتنا خوش ہو گیا ہوں ابو بکر کے اس مال پر، جو کہ بے شک تھوڑا ہے لیکن گھر کا سارا ہے، میں اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ اس وقت میرے عرش پر جتنے ملائکہ ہیں جو کہ میرے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، میں نے ان کو ابو بکر صدیق جیسا لباس پہنا دیا ہے، میں اتنا خوش ہو گیا ہوں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اس پہ ملال نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں وہ تھوڑا ہے، دینا چاہیے، دے دینا چاہیے، زیادہ دینا چاہیے، اور اگر تھوڑا بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی راضی ہو جائے گا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ ہم سے بھی راضی ہوگا۔ ان کو سلام آیا تھا کہ میں سلام کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جتنا بھی ہو سکے ہمیں اللہ کی راہ میں اللہ کے انسانوں کے اوپر مال خرچ کرنا چاہیے اور دینا چاہیے،
یہ آج پروگرام صدائے قرآن کی صدا بھی ہے اور ذکر صاحب قرآن بھی ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔